अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जो हमारा ख़ास प्रोग्राम है कहे फ़कीर, इसमें सैयद सरफराज शाह साहब हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं, हमें गाइड करेंगे। आज भी हमेशा की तरह रूहानी मसाइल के हवाले से, रूहानी मामलात के हवाले से और जो आपके सवालात हैं वो भी हम लेंगे। आज का प्रोग्राम हम पिछले से थोड़ा सा कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, उसी के साथ इसको मिला के करेंगे। और वो हमने एक साहब की मिसाल ली थी, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आपकी याद दहानी के लिए, कि वो एक अकबरी मंडी में मज़दूर की हैसियत से काम करते थे। बिल्कुल गरीब आदमी, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, अरबी भी नहीं जानते थे, लेकिन घर जाके कुरान मजीद को सामने रख के खोल के नहा धो के खाना खा के उसके बाद बैठ के ये कहा करते थे कि ये भी मेरे सोने रब ने कहा, ये भी मेरे सोने रब ने कहा, ये भी मेरे सोने रब ने कहा। और फिर यूँ हुआ कि जब कुछ अरसे बाद उनके इंतकाल के बरसात में कब्रें खुली तो उसमें उनका नूरानी चेहरा उसी तरह से मौजूद था। हमने इस हवाले से शाह साहब से बात की कि क्या वो फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, नहीं दे रहा था। शाह साहब का बिल्कुल जवाब यही था कि वो फ़राइज़ अपने उससे पूरे अंजाम दिए। यहाँ से एक सवाल उठा जो लोगों ने पूछा और वो बहुत से लोग उसको करना चाह रहे हैं, वही शाह साहब के सामने रखेंगे कि रब से ताल्लुक़ जो उसका था, क्या ऐसा ही ताल्लुक़ होना चाहिए या रब से ताल्लुक़ के तकाज़े कुछ और भी हैं। तो यहीं से मैं शुरू करता हूँ। शाह साहब, ये जो एक ताल्लुक़ उसका रब से था, ये तो एक अजीबो गरीब ताल्लुक़ है। इसको कल्ब से भी ज़्यादा कहना चाहिए, रूह के अंदर तक उतर जाने वाला ताल्लुक़ है। तो क्या आम आदमी का भी ताल्लुक़ रूह के अंदर उतर जाने वाला इसी तरह से होना चाहिए, उसकी उसको जुस्तजू करनी चाहिए, और फिर तकाज़े क्या क्या हैं? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रब के साथ अब आपने दो बातें एक वक्त में पूछ ली कि रब के साथ ताल्लुक़ ऐसा ही होना चाहिए, और दूसरा जो इन बिल्ट इसमें क्वेश्चन है जी कि ये ताल्लुक़ कैसे हो। बात यह है कि मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक रब ताला हर चीज़ से बेनियाज है, और वो वाकई है भी। उसको किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी की बंदगी की ज़रूरत नहीं है, वो इन चीज़ों से बेनियाज है। बहुत मुहावरा है इन चीज़ों से। ये चीज़ें खुद हमारे फ़ायदे में हैं अगर हम रब ताला की बंदगी कर लें, उसकी इताअत कर लें। अब हम में से अक्सर लोग करते भी हैं, माशाल्लाह बड़े बड़े नेक लोग दुनिया में पड़े हैं। उन साहब का जो मामला है, जो हमने अपने पिछले किसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था, वह मामला इबादत से ज़्यादा, इताअत से ज़्यादा बंदगी का है, और बंदगी भी वो जिसके अंदर इंतहा दर्जे का अखलास मौजूद है। तो रब ताला तो दिलों को देखता है कि हमारे दिल में वो इबादत करते हुए उसके पीछे अखलास कितना है। अगर तो मैं रब ताला की इबादत करता हूँ कि एक फ़र्ज़ पूरा हो जाए, मैं फ़र्ज़ अदा कर दूँ, तो वो फिर उसकी हैसियत वैसी ही है कि एक रूटीन बना के आदमी चलता रहे। तो रूटीन में मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, 5 वक्त की, रोज़ा रख रहा हूँ, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर इसी इबादत के अंदर मेरा शौक़ और मेरी मोहब्बत और मेरा अखलास शामिल हो जाए, तो ये इबादत
مجھے حاصل کر دے گی رب تعالیٰ کی دوستی بڑی جلدی، اللہ کی قربت بڑی جلدی۔ تو اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کے اندر ذوق، شوق اور اخلاص، یہ تین چیزیں پیدا کر دیں۔ ان صاحب کا جب ذکر ہو رہا تھا تو ایک سرسری سا ذکر آیا جس کو ہم نے کوئی زیادہ ڈسکس نہیں کیا، اس کو توجہ بھی نہیں دی ہوگی۔ وہ یہ تھا کہ ان کو کسی نے بھی مزدوری کرا کے جتنا دے دیا انہوں نے چپ چاپ رکھ لیا بغیر گنے، بغیر بحث کیے۔ جی بالکل، بحث تو اس وقت کرے گا جب گنے گا۔ جی تو اگر انسان دیکھتا ہی نہیں کہ کسی نے مجھے دیا کیا اور جیب میں ڈال لیا تو اس پر اس نے بات کیا کرنی ہے کسی کے ساتھ؟ ہاں گنے گا تو بات کرے گا۔ صحیح ہے، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک تو قناعت ہے، یہ قناعت کا ایک پہلو ہے، اور قناعت سے بڑھ کر توکل کا ایک پہلو ہے کہ اس کو اپنے رب پر اتنا یقین ہے کہ واٹ ایور لٹل ہی ارنس وہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، اس میں اللہ برکت دے دے گا۔ یہ اپنے رب کے ساتھ ایک یقین کا اور ایمان کا پہلو لیے ہوئے ہے کہ انسان کو اپنے رب کے ساتھ پیسے پر اس کا انحصار نہیں ہے کہ میں شام کو 20 روپے کما کے گھر لے جاؤں تو آٹا چل جائے گا، 50 کما کے لے جاؤں گا تو روٹی اچھی مل جائے گی، 100 روپے کما کے لے جاؤں گا تو شاید بچے کی فیس بھی ادا ہونے لگے۔ یہ دنیاوی وسائل پر ایک طرح سے بھروسے کا اظہار ہے، لیکن اگر بھروسہ کلیتاً ہو جائے رب پر تو وہ 4 آنے بھی اس کے 25 پیسہ اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دے گا کہ اس کے ذریعے سے اس کے تمام اخراجات پورے ہوتے چل جائیں گے، اسباب ایسے بن جائیں گے۔ تو یہ جو ایک اس کا تعلق تھا اپنے رب کے ساتھ، یقین کا اور ایمان کا کہ پالنہار میرا رب ہے، یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو وہ جو ایک بہت گہرائی کا یقین اور تعلق تھا رب کے ساتھ، وہ رب کو بہت پسند ہے۔ میں اکثر بیشتر مختلف چینلز پہ جہاں بھی جاتا ہوں میں ہمیشہ ایک بات لوگوں سے ضرور کہنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میری مجبوری آ جاتی جو میں نے آپ کے سامنے کئی بار اظہار کیا کہ میرے پاس نہ تعلیم ہے، نہ میرے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہے، نہ میرے پاس کوئی علم ہے کہ میں اپنی بات کو ایکسپریس کر سکوں۔ کہ آپ کے گھر کی چھت پہ تیسری روف ٹاپ پر تیسری منزل پہ واٹر ٹینک ایک پڑا ہوا ہے، اور آپ کے لان میں گھاس کو پانی دینے کے لیے ایک ٹیپ لگا ہوا ہے، واٹر ٹیپ۔ آپ اس کو کھولتے ہیں واٹر ٹیپ کو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اوپر جو روف ٹاپ پر ٹینک پڑا ہے اس میں پانی کتنا ہے۔ وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس ٹیپ میں پانی کے گزرنے کی گنجائش تو اتنی ہے جتنا اس کا ڈائی میٹر ہے، ایک خاص والیوم جو پانی کا ایک خاص والیوم ہے وہی اس میں سے پاس ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ اپان دی ڈائی میٹر آف دا پائپ۔ جی بالکل، لیکن اس کا پریشر جو ہے اس کا براہ راست تعلق ہے روف ٹاپ پر پڑے ہوئے واٹر ٹینک کا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ پورا بھرا ہوا ہے تو جو ہی آپ واٹر ٹیپ کھولتے ہیں جس پریشر سے پانی آتا ہے والیوم وہی رہتا ہے، جی پریشر بڑھ جائے گا، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج ٹینک پورا بھرا ہوا ہے، آدھا ہوگا تو اس کے پریشر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بہت کم پانی ہوگا تو اس کا پریشر آپ کو بتا دے گا۔
اسی طرح جب کوئی شخص آپ سے گفتگو کر رہا ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، تو میری گفتگو کے اندر ایک فورس آپ کو اس وقت ملے گی اگر میرے پاس علم بہت ہے. میرا لہجہ اور میرے الفاظ اس بات کی چغلی کھا رہے ہوں گے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، خزانہ. تو اسی لیے میں اپنی بات ایکسپلین نہیں کر پاتا کہ علم سے عاری ہوں. آپ انکسار سے کام لے رہے ہیں. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں جی بار بار جی کہ ہم رب کے ساتھ ایک مان کا تعلق جوڑ لیں. یہ تو یقین، ایمان اور توکل اللہ پر، جی قناعت، جی یہ چار چیزیں اس آدمی میں جمع تھیں. میں ایک ایڈیشنل چیز بھی عرض کرتا ہوں، وہ ہے مان اپنے رب پر. وہ مان یہ ہے کہ میرا رب کائنات کے تمام خزانوں کا مالک ہے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ رحمان ہے. وہ مجھے پالتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. جی اس لیے رب تعالیٰ کو رب کہتے ہوئے مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب اس کو ہم رب کہتے ہیں تو غیر شعوری طور پر ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے رب تعالیٰ کی شکر گزاری کہ وہ میرا پالنے والا ہے. یہ غیر شعوری ہوتا ہے. تو وہ جو یقین ہے کہ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، وہ مجھے پالنے والا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اور الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے. مجھے غم کا ہے وہ پالے گا، میں اس کا بندہ ہوں. یہ اس کی شان ربوبیت ہی کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بندے کو نہ پالے. یہ اس کی شان ربوبیت جی، بندے کو پالتا ہے. بالکل. تو یہ جو مان ہے اس کا اپنے رب پر، یہ دعا کی قبولیت میں بہت کام آتا ہے. اچھا، مان ہونا کہ رب تعالیٰ پالنے والا ہے، مانگا جائے مان کے ساتھ، مان کے ساتھ. جی مجھے دے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ مجھے چاہیے، مجھے دے. یہ گستاخی میں نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ آپ کو گمان گزرے کہ یہ تو گستاخی ہو جائے گی. گستاخی اور ہے، یہ مان ہے. جی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے صاحبزادے آپ کے پاس آ کے کھڑے ہیں، 10 روپے دیجیے، کہ اس وقت نہیں ہے، نہیں مجھے چاہیے، ابھی دیں. اب وہ روڈ نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ. اس کا ایک مان ہے کہ میرا باپ تو امیر آدمی ہے، وہ کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے 10 روپے نہیں. تو وہ اس مان سے مانگے جا رہا ہے جو اس کو مان ہے اپنے باپ کے بارے میں. تو رب کے ساتھ جب مان پیدا ہوتا ہے تو یہ بدتمیزی نہیں ہے، بلکہ یہ مان ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ میری ضرورت ہے، اس کو پوری کر دے. اس مان کے ساتھ تو دعا کی قبولیت بڑی جلدی ہوتی ہے اگر واقعی ایک سچے دل سے مان کے ساتھ اس سے مانگا. دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. اور جب یہ اپنے رب پر ایسا بھروسہ، ایسا یقین، ایسا ایمان اور ایسی توکل پیدا ہو جائے جیسی ان صاحب کی تھی، تو دوستی نصیب ہوتی ہے. تو اس کی قربت کے لیے یہ ضروری ہے. اور جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے ساتھ پاپولر ہونے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بچے کو پیار کریں.
جی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے رب کی دوستی عطا ہو جائے، رب کا قرب حاصل ہو جائے، میں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں، تو پھر مجھے ایک کام کرنا ہوگا کہ اس کے بندوں کے ساتھ غیر مشروط بے لوث پیار کرنا، کہ اس میں دوست بھی شامل ہیں، دشمن بھی شامل ہیں۔ اچھا اس ٹھیک ہے لیے مسلمان کو کبھی آپ رویہ تو دیکھیے مسلمان کا جی کبھی، جی کہ جب وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے تو اپنے دشمنوں پر قہر بن کے ٹوٹتا ہے، بڑا غضبناک ہوتا ہے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ وہی دشمن جس کی جان کے درپے ہے مسلمان، اگر کہیں فوراً وہاں ہتھیار پھینک دے یا ایک ہاتھ کھڑا کر دے تو میں مقابلے سے باز آیا۔ یہی مسلمان جو اس کو جان سے مارنے لگا ہے، فی الفور پہلی بات اس سے پوچھے گا کہ تم نے کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، اور اگر کہہ دے کہ نہیں میں پیاسا ہوں تو اپنی چھاگل بیلٹ سے کھولے گا اور اس کو دے گا یہ پانی پی لو۔ ایک بار ایک پروگرام میں کسی صاحب نے مجھ سے پاکستان آرمی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ شاید پاکستان آرمی ان کے کہنے کے مطابق پاکستان آرمی نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا دشمن کے ساتھ۔ تو میں انہیں ایک بات بتا رہا تھا، اور ان کو یہ کہنے سے پہلے، بات بتانے سے پہلے میں نے عرض کر دیا تھا کہ نہ میں فوجی ہوں، نہ میرا فوج کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا ہے، میں تو تھرو اینڈ تھرو سویلین۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں فوج کو فیور کر رہا ہوں، لیکن میں ایک خدا لگتی بات، حق کی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی فوج کے بارے میں مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ ان کی تربیت ان لائنز پر ہوئی ہے کہ میدان جنگ میں جنگ پورے جوبن پر ہوتی ہے اور دونوں سائڈز ایک دوسرے پر اپنی تمام تر فائر پاور لے آئی ہوتی ہیں، مرکوز کیے ہوئے ہوتی ہیں، اور میکسیمم کیجوالٹیز انفلکٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے دونوں سائڈ سے۔ ایسے میں اگر کوئی پی او ڈبلیو ہو جائے تو جب اس کو افسر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ افسر اپنے اگر زمین دوز بنکر میں ہے تو فوراً کھڑا ہو کے اسے ریسیو کرے گا، اس کو بٹھانے کے بعد خود بیٹھے گا کرسی میں، اور پہلا سوال یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ اگر وہ بھوکا پیاسا ہے، کیونکہ میدان جنگ میں کنڈیشنز کچھ ایسی ہو جاتی ہیں، تو سب سے پہلے اس کو اس میدان جنگ کی کنڈیشنز کے مطابق جیسا بہترین کھانا پیش کیا جا سکتا ہے اس کو وہ کھانا پیش کر دے گا، پانی پلائے گا، کافی اگر ممکن ہے پلانی جنگ کی وجہ سے پلا دے گا، پھر اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، ہاتھ اس کے پیچھے باندھ کے، تو اس کو بیس کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان نے دشمن کے ساتھ کبھی ایسا سلوک کیا ہو جو کمینڈیبل، قابل تحسین نہ ہو۔ تو مسلمان تو اپنے دشمن کے لیے قہر اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ میدان جنگ میں ہے، پھر انتہائی مہربان ہے اگر دشمن نے اس کا ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ہمیں یہ پیار ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ دشمن کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں ہم لوگ۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوست اور دشمن یکساں پیار کرتا ہے، خیال صرف ایک ہوتا ہے کہ یہ سب اسی رب کے بندے ہیں جس رب کا بندہ میں ہوں، بلکہ وہ لوگ جو
راہ للہ پیار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کا ترازو تھوڑا سا اپنے مخالف کی طرف جھکا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانوں میں مجھ سے کوئی میرے غلطی ہو جائے، سلوک میں کہیں کوئی کسر رہ جائے، کسر نہ رہ جائے، بالکل، تو وہ تھوڑا سا ترازو اس کا دشمن کی طرف جھکا رہتا ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کر دے، اگر کہیں انسان ہونے کے ناطے فطرت زور مار جائے اور کہیں کمی رہ جائے تو پوری ہو جائے۔ تو ایسے لوگ وہ ہیں جن سے رب پیار کرتا ہے۔ وہ ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ نظام تعلیم اور سلیبس گفتگو ہو رہی تھی، جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک فارمیٹیو ایج تک اگر ہم کیریکٹر بلڈنگ کریں اسٹوڈنٹس کی، ان خوبصورت کہانیوں کے ذریعے جو ہمارے اسلاف سے متعلق ہیں، صحابہ کرام سے متعلق ہیں، جی جی، یہ روشنی کا مینار تھے، عظمت کا مینار تھے یہ لوگ۔ تو ان سے جو متعلق کہانیاں ہیں وہ کردار کی انتہائی بلندی کو چھو لیتی ہے، جی، دکھاتی ہیں۔ دکھاتی ہے، بالکل، جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہماری کلاس 9 کی انگلش پوئٹری کی کتاب میں ایک نظم تھی حضرت ابو بن ادم کے بارے میں، جی بالکل، آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ جی پڑھی بات، اب وہ نظم کیا کہہ رہی ہے، اس کا لب لباب یہ تھا کہ ان لوگوں کی فہرست جن سے اللہ پیار کرتا ہے، سر فہرست اس آدمی کا نام ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ نظم، اس کا لب لباب یہ تھا، بالکل انگریزی کی بالکل، نظم تھی وہ۔ تو یہ جو پہلو ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے کا نام اس فہرست کی ٹاپ پر چلا جاتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے، تو بنیاد اس کی یہی ہے۔ تو جو سوال لوگ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ قرب الہی یا رب تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے جو میں عرض کر رہا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے کہ وہ ہم جی یاد ہمیں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بال بناؤں، میں تمہاری مینڈیاں کروں، میں تمہارے کنگھی کروں، اور وہ ناراض ہو گئے، غصہ کھا گئے، اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ اس کو کرنے دو۔ تو اب جو دل والا ہے یعنی اس کے لیے سبق ہی آ گیا کہ بندوں کو روکو مت ان کے اظہار میں اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں یہاں کہیں کہ کوئی شرک کی بات آ جائے تو اس پہ ضرور آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اظہار میں اسے روکو مت۔ مطلب اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ بزرگان کے مزار پہ جا کے جس طرح سے دعا کر رہے ہیں، سادہ لوگ ہیں، تو اس میں جہاں شرک کی بات آئے گی وہاں تو روکا جا سکتا ہے میرے خیال میں، لیکن جہاں پہ اس کی محبت کا، عقیدت کا اظہار ہے، اس کو کرنے دینا چاہیے۔ پھر اس کے اندر ایک چیز ہے، اور میرا تو یہ خیال ہے جی کہ چونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد توحید ہے، جی تو جب ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتے ہیں تو وہ ہم اپنے عقیدے سے کچھ ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ جی یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو کریکٹ کیا جانا چاہیے۔ بالکل، میں قطعی طور پہ اس کے خلاف نہیں ہوں کہ مزاروں پر کیوں جایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بزرگان دین کے لیے میرے دل میں بے پناہ محبت ہے، ان کا احترام اور عقیدت بہت ہے۔ پھر قبرستان میں جانے کی تو تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جی کہ ہمیں
وہاں سے کچھ سبق ملتا ہے. فاتحہ پڑھیے، ضرور پڑھیے. ان صاحب مزار سے محبت بھی رکھیے، عقیدت بھی رکھیے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ ہم لائن کراس نہ کر جائیں. جی ہم میں سے اکثر لوگ، ان کی نیت بخیر ہوتی ہے، جی نیت ان کی قطعاً ایسی نہیں ہوتی، لیکن الفاظ وہ یوں استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کی نیاز ہے. حالانکہ وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر ختم دلایا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نام پہ خیرات کی ہے. نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب فلاں صاحب کی روح کو مل جائے. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن الفاظ کے استعمال میں تھوڑی سی بے احتیاطی ہے، اس سے اس کا مفہوم سننے والے کے لیے تبدیل ہوتا ہے. در حقیقت مطلب سب کا یہی ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی یہ چیزیں ہیں جس کا بتایا جانا چاہیے. آپ ضرور جائیے مزار پہ، فاتح خوانی بھی کیجیے، صاحب مزار کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے حضور دعا بھی کیجیے آپ. لیکن لائن نہ کراس کیجیے، کیونکہ رب تعالیٰ کے علاوہ جو بھی انسان ہے، رب کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے وہ خدا کا درجہ نہیں پا سکتی کسی بھی وہ صورت میں. محتاج ہے رب تعالیٰ کی. بالکل تو خود محتاج ہے رب کے حضور. تو یہ ایک احتیاط ہے، لائن کراس نہ کریں ہم. باقی ضرور جائیے، ان بزرگان دین کی خدمات بہت زیادہ ہے. آپ ہی کسی پروگرام میں فرما رہے تھے کہ جناب حضرت نظام الدین اولیاء نے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا اپنی زندگی میں. تو یہ خدمات ایسی ہیں کہ ان کے لیے محبت بھی ہو ہمارے دل میں، عقیدت بھی ہو اور ریسپیکٹ بھی ہو کہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے، اپنی زندگیاں وقف کر دیں. اپنی جوانی انہوں نے گنوا دی اسی میں کہ میں اللہ کے پیغام کو پھیلاتا رہوں. ساری عمر انہوں نے اپنے نفس کو کچل کے رکھا، مخالفت ہی نہیں کی، انہیں اس سے نفس کو کچل کے رکھا. تو they deserve a certain amount of respect and they deserve that they should be loved. یہ بنیادی چیز ہے. بس صرف یہ احتیاط کر لیجیے کہ لائن کراس نہ کریں. ٹھیک. یہ ایک سوال بھی ہے اسی حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ کیا صاحب مزار کے وسیلے سے کچھ دعا مانگی جا سکتی ہے یا رب تعالیٰ سے درخواست کی جا سکتی ہے، یا ڈائریکٹ ہی کرنی چاہیے؟ دیکھیے، ہم ایسا کام کریں کیوں جس میں ہلکا سا بھی شک پیدا ہو جائے. ایک بڑی سمپل بات ہے کہ میں نے اللہ کے نام پر کچھ لوگوں کی خدمت کر ڈالی اللہ کے نام پر، تو رب کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو کچھ بھی میں نے تیرے نام پر کوئی بہتر سلوک کیا تیرے بندوں کے ساتھ، اس کا ثواب تو فلاں صاحب کی روح کو بخش دے. اسی ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی روح کو بخش دے. تو رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ ثواب میری نامہ اعمال میں بھی لکھا گیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے بھی نامہ اعمال میں لکھا گیا. تو حضرت نظام الدین اولیاء اس بات سے خوش ہو کے کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ نیکی کی کہ میرے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں ایڈ کروا دی ہیں، وہ خود ان کی روح دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جس شخص نے میرے ساتھ بہتر سلوک کیا تو بھی اس کے ساتھ رحم کا سلوک فرما. دعا تو خود ہو گئی. ٹھیک بالکل صحیح ہے. حضرت ایوب، مولانا ایوب
کہنا چاہیے. ان کے حوالے سے ایک ہے کہ وہ ایک تشریف لائے ایک سفر سے, تو ان کو بتایا گیا کہ باہر ایک خاتون ان کا انتظار کر رہی ہے. تو وہ انہوں نے کھانا کھانے سے پہلے ہی پوچھ لیا, کوئی انہوں نے کہا بہت ضرورت مند لگ رہی ہے. تو وہ انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہاری ضرورت ہے. اس نے کہا جی میں فلاں شہر سے, اس مقام سے جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے کئی کوس دور, کئی مائل دور ان کا گھر تھا, ٹرین پہ جانا پڑتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں, بیوہ ہوں, آپ کا مرید جو ہے وہ مارا گیا, فوت ہو گیا, اور میری بچیاں ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اور میں بے سہارا ہوں. تو کہتے ہیں کہ مولانا ایوب جو ہیں وہ انہوں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور کہا چلو میرے ساتھ. وہ جلدی جلدی اس شہر میں اس کے گھر پہنچے. وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ پتہ کرو یہاں کوئی ہمارے مرید ہیں. تو مرید آ گئے. انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کو ایک گھر دے دے. اس کو گھر دے دیا گیا. کوئی ہے جو اس کے لیے کھانے کا سال بھر کا اناج اکٹھا کر دے, وہ بھی کر دیا گیا. مہینے کا خرچہ وہ بھی پورا ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو سیٹل کیا اور چل پڑے واپس بغیر رکے ہوئے. راستے میں انہوں نے اپنے ایک مرید سے پوچھا کہ یہ خاتون نے جس صاحب کا نام لیا تھا کہ آپ کی مرید ہے, تم ان کو جانتے ہو, کبھی نام سنا ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں نے بھی نہیں سنا. اب یہاں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا جو بزرگ ہیں ان کے لیے یہی لازم ہے کہ بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ان کے جو مانگنے والے ہیں وہ کسی خاص مکتب فکر سے ہیں, ان کے اپنے مرید ہیں نہیں ہیں, یہ سلوک کرنا چاہیے, یا ان کو جیسے آج کل بہت سا ہو گیا کہ پہلے وہ دیکھیں گے کہ میرے حلقے کے ہیں یا نہیں ہیں, پھر میں دیکھوں گا ان کے ساتھ سلوک کیا ہو. رؤف صاحب اس کے اندر ایک چھوٹا سا میرا کاؤنٹر کوشچن ہے. جی بات یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے جی کیا یہ میرا اپنا ہے؟ میرے رب کا عطا کردہ ہے. صحیح. جو کچھ ہے سے مراد یہ وٹ ایور لٹل آئی ہیو میرا اپنا نہیں ہے, میرے رب کا عطا کردہ ہے. تو جو چیز میری نہیں ہے, میرے رب کی عطا کردہ ہے, میں کسی کو دیتے ہوئے یہ حق کیسے رکھتا ہوں کہ میں یہ چیک کروں کہ آنے والا کون ہے؟ میرے لیے تو وہ صرف ایک وجہ سے بہت اہم ہے کہ اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا بندہ میں ہوں. میرے پاس جو کچھ ہے میں خاموشی سے, بڑی عاجزی کے ساتھ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, انتہائی عاجزی کے ساتھ, شرمسار ہوتے ہوئے میں اس کی خدمت کر دوں جو کچھ کر سکتا ہوں. یہ میں لفظ خدمت اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ میں کسی کو کچھ دے نہیں سکتا, کیونکہ میں تو خود ہی اللہ کا محتاج ہوں. تو ایک محتاج کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ تو صرف خدمت کر سکتا ہے, دوسری کی خدمت کر دیا. اگر آپ اجازت دیجیے میں یہاں پہ ختم کر لوں. اس مثال کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے وہ ایک بزرگ جنہوں نے بے لوث ہو کے خدمت کی, اور ان کے جیسے آپ نے کہا عقیدت مند, انہوں نے بھی بے لوث ہو کے خدمت کی. یہ ایک ایسا رشتہ بنا ہے جو ایک مثال بن جاتا ہے. اس طرح کا رشتہ کیسے بنتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.